इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, आज उनको रिहाई दे दी गई है। रिहाई किन बेसिस पे दी गई है, क्या रिमार्क्स जो हैं वो अदालत में दिए गए हैं? कुछ हालात ऐसे थे, कुछ ऐसी हमें इत्तलात थी, इनको हिट किया जा सकता है, इनके खिलाफ कोई जुलूस आ सकता है, कोई मसला हो सकता है। अमानत पे रिहाई इसलिए हुई कि इन्होंने मौक़िफ़ ये लिया था कि मेरे खिलाफ जो FIA की कार्रवाई है वो मुस्तनद नहीं है। पंजाब का कुरान बोर्ड है, उसका ये दायरा इख्तियार ही नहीं है कि फतवा जारी करें। अब रिहाई के हुक्म के बाद इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली साहब ने फौरी तौर पर एक दरखास्त हाई कोर्ट में दे दी। ये पुरानी वीडियो का पस मंजर क्या है, पेश मंजर क्या है, और इसे बुनियाद बनाकर मेरे खिलाफ जो इल्ज़ाम लगाया वो अहमकाना है। रिहाई के बाद बस यूट्यूब की तरफ आएंगे या यूट्यूब चैनल बंद कर देंगे अपना? मुहक्किक को एक पल चैन नहीं लेने देता जब तक वो इस तरह के मुतनाज़े हसास मामलात जो है ना, उनकी खोज में अपने आप को बिल्कुल डेप्थ तक ना ले जाए। शायद अब वो मुहतात हो जाएंगे। ये 295C का ट्रायल जारी रहेगा। दोबारा उनको 3 MPO के तहत ही गिरफ्तार करके हिफाजती तहवील में रखा जा सकता है। कई लोग तो जेल में सुधर के आते हैं और कई लोग जो है पहले से ज्यादा सख्त रवैये के साथ वापस आते हैं। आज के पॉडकास्ट में हम आपको बताएंगे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को रिहाई किन बेसिस के ऊपर दी गई और उन्होंने FIA के ऊपर कौन से संगीन इल्जामात लगाए, और क्या अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा वापस YouTube पर नजर आएंगे या नहीं। ये सब जानने के लिए आज के पॉडकास्ट में हमने दावत दी है सीनियर क्राइम एनालिस्ट नईम मुस्तफ़ा साहब को। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जो अपने मुतनाज़ा बयानात की वजह से बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहते हैं और अक्सर उन पर यह तनकीद की जाती है कि उनका लहजा जो है वो बहुत सख्त होता है और वो बहुत सी ऐसी बातें कर जाते हैं कि जो उनको नहीं करनी चाहिए। आज उनको रिहाई दे दी गई है। ये बताइएगा कि ये रिहाई किन बेसिस पे दी गई है और क्या रिमार्क्स जो हैं वो अदालत में दिए गए हैं? जी, इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली जो है ना, वो बहुत नामवर मजहबी स्कॉलर हैं। सही। जिनके फॉलोअर्स की तादाद हजारों नहीं लाखों में है जी। और उनका YouTube चैनल भी है। बिल्कुल। उस चैनल के जरिए वो जितने मजहबी अकायद हैं, मसालिक हैं, उन सब पे बड़ी खुलकर गुफ्तगू करते हैं। जी। और जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आपका मसलक क्या है, वो कहते हैं जिस मसलक की, जिस मकतबा फ़िक्र की, ठीक है, जो बात मुझे अच्छी लगती है, इस्लाम के दीन के कुरान के नज़दीक है, मैं वो उसको ऑप्ट कर लेता हूँ। ठीक। अगस्त इसी जी 2025 के अगस्त में जेहलम में इनका मदरसा है, अकेडमी भी है। मदरसे और अकेडमी में FIA रेड करती है। ठीक। इनको पकड़ लेती है, लेकिन उससे पहले एक मुकदमा दर्ज होता है। एक मुकदमा भी नहीं है, एक ऑर्डर है, जुडिशियल ऑर्डर। ठीक। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की तरफ से, यानी डिप्टी कमिश्नर जी जेलम 3 MPO जी, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर सेक्शन 3, उसके तहत इनको हिरासत में लेने का हुक्म जारी कर देते हैं। ठीक है। वो उसको हिरासत में लेके आते हैं और हिरासत में लाके इसको जेलम की डिस्ट्रिक्ट जेल में बंद कर देते हैं। सही। जब हजरत साहब, वो इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली साहब बंद होते हैं तो इनके फॉलोअर्स की बड़ी तादाद थी, जो अकेडमी भी उन्होंने बंद कर दी। उस अकेडमी में जो बच्चे पढ़ते थे उनको भी डरा धमका के भगा दिया गया। ठीक। और ये कहा गया कि इन्होंने किसी एक ग्रुप को चैलेंज किया था इंजीनियर साहब ने। जी जी। और उनको बुलाया था मुनाजरे के लिए। ठीक है। तो जिले इंतजामिया जेलम की ये कहती है कि इस अमर का खदशा मौजूद था कि ये जब वो आएगा, ग्रुप जत्थे की शक्ल में आ रहे थे जी जी, और वो आके खुदा ना खास्ता अगर कोई तल्ख कलामी हो, कोई कशीदगी बढ़ जाए तो वो नुकसान भी हो सकता था। तो हमने हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तौर पर अमन मान की सूरत हाल के मखदूश मामलात जो थे उसकी खातिर हमने इंजीनियर साहब को हिफाजती तहवील में लिया है। ठीक है। इनको जेल भेजा गया। जी जी। जेल में FIA की टीम चली जाती है। ठीक है। जो कहती ये है कि आपके खिलाफ एक वीडियो वायरल है। सही। आपके हवाले, आपकी वीडियो जी जी आपके खिलाफ जाती है, जिसमें आपने मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा के खिलाफ, ठीक है, उनके मजहबी अकायद के खिलाफ, और कुछ मामलात ऐसे हैं जो तौहीन रिसालत के ज़ुमरे में आते हैं। सही। ये इन पे इल्ज़ाम है। तो आपके खिलाफ जो है एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है 295C का। अच्छा। तौहीन रिसालत का।
انہوں نے اس کی تسلی تشفی کے لیے معاملات بتائے، لیکن جیل میں ہی انہوں نے FIA کی ٹیم نے، پنڈی سے آئی تھی، ٹھیک ہے، ان کی گرفتاری ڈال دی اس 295C میں. ٹھیک. اب یہ کس بنیاد پہ 295C لگی؟ اسلامی نظریاتی کونسل ہے جی، جس کے سربراہ ہیں علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی، مفتی اعظم پاکستان جو ہیں ان کے فرزند ہیں، بڑے نامور عالم دین، جامعہ نعیمیہ کے پرنسپل ہیں، سربراہ ہیں، PhD ہیں مذہب پہ، فقہ پہ. انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اور میرے ساتھیوں نے، ٹھیک ہے، کونسل پوری، جی اراکین 10-11، انہوں نے اس ویڈیو کا جائزہ لیا، اور اس ویڈیو کا جائزہ لینے کے بعد یہ مسیحی عیسائی برادری، ان کے پادری صاحبان سے بھی رابطہ کیا، گفتگو کیا. انہوں نے بھی کہا کہ جس ریفرنس کے تحت انہوں نے ویڈیو بنائی ہے وہ ہمارے ہاں، ہمارے مذہب میں بھی، یعنی مسیحیت میں، عیسائیت میں یہ موجود نہیں. ٹھیک ہے، اور یہ بے بنیاد ریفرنس دیا گیا ہے. اس کے بعد FIA جو ہے وہ ڈیٹینشن آرڈر ختم ہو گیا. 30 دن کے بعد FIA ان کو اپنی تحویل میں لے جاتی ہے، ان کا ریمانڈ لیتی ہے. ان کو جیلم جیل سے حافظ آباد کی جیل میں منتقل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. میں نے ضلع انتظامیہ سے پوچھا کہ آپ نے حافظ آباد کیوں بھیجا؟ کہتے ہیں ہم نے کچھ حالات ایسے تھے، کچھ ایسی ہمیں اطلاعات تھیں ٹھیک ہے کہ ان کو ہٹ کیا جا سکتا ہے، ان کے خلاف کوئی جلوس آ سکتا ہے، کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے ان کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا، حفاظت کے تحت نا جی، ان کو وہاں بھیجا ہے. اس دوران میں نے جو تحقیق کی، یہ پنجاب کی سرزمین پہ سارا واقعہ ہے. ٹھیک ہے، راول پنڈی جیلم میں ان کی اکیڈمی ہے، راول پنڈی کی FIA آئی ہے، وفاقی ایجنسی لیکن پنڈی ڈویژن سے. اس طرح کے جو معاملات ہیں نا، ان کو ڈیل کرتا ہے متحدہ علماء بورڈ پنجاب، بالکل، جس کے سربراہ تھے یہی ڈاکٹر راغب حسین نعیمی، صحیح، جو اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ بھی ہیں. ٹھیک ہے. جب ان کی مدت ختم ہوئی، اس کے بعد سے آج تک بورڈ تشکیل ہی نہیں دیا گیا. اچھا، آج تک بورڈ تشکیل نہیں دیا گیا. تو وہ جو سارے کام جو اس بورڈ کے کرنے کے تھے، اب وہ کون کر رہا ہے؟ وہ بورڈ کوئی نہیں کر رہا تھا. اسی نظریاتی کونسل نے، ٹھیک ہے، اس ایشو پہ گفتگو کی. ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب سے میری گفتگو بھی ہوئی. انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ ہمارے پاس پنجاب کا ایک ہے پنجاب قرآن بورڈ، ٹھیک ہے، اس کا بھی ایک جو ہے نا مراسلہ ملا ہے ہمیں. صحیح، ہم نے ان کے پاس بھی، وہ جو علماء کرام بڑے مستند ہیں، ان کے پاس بھی یہ بھیجا تھا. انہوں نے بھی ہماری بات کی تصدیق کی ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے علماء نے، جو کونسل کے ممبران ہیں، انہوں نے جو موقف لیا ہے، ہم بھی اس موقف سے، اسی موقف کی تائید کرتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس کے تحت یہ وہاں گئے، ٹرائل کورٹ میں گئے. ٹرائل کورٹ نے ان کی اپیل مسترد کر دی، ضمانت نہیں ہوئی. اب ان کے جسٹس صداقت علی جو ہیں ہائی کورٹ، انہوں نے ان کو آج ضمانت پہ رہا کرنے کا حکم دے دیا. ضمانت پر رہائی جو ان کی ہوئی، آپ نے جو جملہ پوچھا، سوال پوچھا، ضمانت پہ رہائی اس لیے ہوئی کہ انہوں نے موقف یہ لیا تھا کہ میرے خلاف جو FIA کی کاروائی ہے، ٹھیک ہے، وہ مستند نہیں ہے. اچھا، اور کیا وجوہات اس کی؟ وجوہات اس کی یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ متحدہ جو پنجاب کا قرآن بورڈ ہے، اس کا یہ دائرہ اختیار ہی نہیں ہے کہ فتویٰ جاری کرے. میرے خلاف فتویٰ کسی فتاوی کونسل نے دیا ہو، ٹھیک ہے، کسی فتویٰ علماء کرام جن کے فتاوی کونسل مطلب بڑے بڑے رجسٹرڈ ادارے ہیں، مفتی اعظم پاکستان کراچی میں، بالکل، ٹھیک ہے، ان کا فتاوی بورڈ ہے، دارالفتہ ہے، دارالفتہ. خود اس کا جامعہ نعیمیہ کا جی دارالفتہ، الیاس ستار قادری، ان کا بورڈ ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کے بورڈ موجود تھے. انہوں نے کہا جی کہ پنجاب قرآن بورڈ کے دائرہ اختیار میں فتوے کا اجرا نہیں آتا، ان کا دارالفتہ کوئی نہیں ہے. یہ پنجاب قرآن بورڈ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے. صحیح. انہوں نے پھر پوچھا، فاضل جج صاحب نے، عدالت نے پوچھا FIA والوں سے کہ بھئی آپ نے
جو یہ ان کے خلاف وہ انہوں نے کہا جن کے خلاف علماء نے فتوے دیے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا فتوے کا معاملہ اور ہے، عدالت میں ان کی درخواست جو ضمانت ہے اس پر بحث جاری ہے، اس میں آپ کا موقف کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس پہ عدالت کو مطمئن نہیں کر سکا ایف آئی اے کا کونسل جو تھا، ایف آئی اے کا کونسل جو تھا نا، وکیل، سرکاری وکیل جسے کہتے ہیں، وہ ان کو مطمئن نہ کر سکے عدالت کو. عدالت نے ان کو 5-5 لاکھ روپے کے 2 ضمانتی مچلکیوں پر رہائی کا حکم دے دیا. ٹھیک ہے. اب رہائی کے حکم کے بعد انجینئر مرزا محمد علی صاحب نے فوری طور پر ایک درخواست ہائی کورٹ میں دے دی، نئی پٹیشن. اس پٹیشن میں انہوں نے چیلنج کیا وہی جملہ جو میں نے آپ کو کہا، ٹھیک ہے، کہ پنجاب قرآن بورڈ، اسلامی نظارتی کونسل، ٹھیک ہے، اور باقی تمام ادارے جنہوں نے میرے خلاف یہ کاروائی کی، ان کو فتوے کا اختیار نہیں تھا. ایک بات. دوسری بات ہے کہ میری پرانی ویڈیو کو بنیاد بنا کے ایف آئی اے نے ایک رپورٹ تیار کی، صحیح، جس میں 295C کا مقدمہ درج ہو گیا. یہ پرانی ویڈیو کا پس منظر کیا ہے، پیش منظر کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اسے بنیاد بنا کر میرے خلاف جو الزام لگایا وہ احمقانہ ہے، غیر قانونی ہے. ٹھیک ہے. اس مذہبی معاملات میں یہ پروسیس ہونا چاہیے تھا، وہ غلط رپورٹ مرتب کر کے مجھے پھنسایا گیا ہے. صحیح. یہ ایک نئی درخواست دی ہے اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ ایف آئی اے کے خلاف اور ان اداروں کے خلاف جنہوں نے مجھے مورد الزام ٹھہرایا ہے، ٹھیک ہے، فتویٰ تو جاری نہیں ہوا لیکن مورد الزام ٹھہرایا ہے، مجھ پر 295C کی جو حد لگی ہے وہ غیر قانونی، غیر مذہبی اور 295C کی تعریف کے زمرے میں نہیں آتی. یعنی کہ اپنے رہائی کے بعد اس رپورٹ کو چیلنج کیا ہے جو ایف آئی اے کی طرف سے بنائی گئی، اور اس کی رپورٹ کے ہی نتیجے میں ان کو 295 کا ملزم قرار دیا گیا. انجینئر مرزا محمد علی جو ہے نا، مجھے ان کے قریبی ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ انجینئر صاحب اس حوالے سے جلد اپنے ویلاگ کے ذریعے قوم سے مخاطب ہوں گے. ابھی رہائی کے بعد واپس یوٹیوب کی طرف آئیں گے یا یوٹیوب چینل بند کر دیں گے اپنا؟ یوٹیوب چینل بند نہیں کریں گے. ان کی فالوئنگ جو ہے نا بڑی پیمانے پہ ہے، پاکستان سے باہر بھی ان کے فالوورز ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ان کے جو ان کے طالب علموں کی، شاگردوں کی تعداد بہت بڑی ہے. اچھا. تو میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا. میں نے ان کے اقربا سے پوچھا، ان کا اپنا نمبر تو بند ہے حضرت صاحب کا رہائی کے بعد. وہ یہ کہتے ہیں ان کے اقربا کہ غالب امکان اس بات کا ہے کہ 1-2 روز میں ہی وہ اپنے ساتھیوں سے، اپنے چاہنے والوں سے، اپنے عقیدت مندوں سے محو گفتگو ہوں گے. ٹھیک ہے. اور ان سے شیئر کریں گے سارے معاملات اور اپنے اوپر عائد الزامات کا جواب دیں گے شرع اور مذہب کے نقطہ نگاہ سے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک جو موقف بعد میں اختیار کیا گیا انجینئر مرزا کی طرف سے یا ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی طرف سے، کہ وہ تو ان کی اپنی کہی ہوئی بات نہیں تھی، انہوں نے نقل کو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے تو نقل کیا اس بات کو. آپ کی اس حوالے سے راغب نعیمی صاحب سے بھی بات ہوئی، وہ ذرا بتائیے گا تفصیلاً وہ کیا معاملہ تھا؟ انجینئر مرزا محمد علی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے مسیحی برادران کے، ٹھیک ہے، کتاب کا حوالہ ریفرنس دیا، ٹھیک ہے، اور نقل کفر نباشد کے مصداق یہ کام کیا. اور اس سے میرا مقصد کسی مذہب کی مسلک کی دل آزاری نہیں، صحیح، بلکہ میں ایک ایسا معاملہ جو ہے نا وہ ڈسکس کر رہا تھا جو لوگوں کے ذہن میں سوالات کی شکل میں اٹھ رہا تھا. ایک دوسری، ویسے میں روٹین کی بات آپ کو بتاؤں، ٹھیک ہے، جو انجینئر مرزا محمد علی ہے نا، ان کی میں نے کئی ویڈیوز، کئی خطاب ان کے سنے ہیں، ان کے عقائد بھی دیکھے، میں نے ریسرچ کی اس پہ. یہ نارملی متنازع اور حساس موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں روٹین میں. جس شخص کو تحقیق کی عادت ہوتی ہے نا، ریسرچ اسکالر جو کہتے ہیں، ریسرچ اسکالر، محقق، محقق کو یہ جو معاملہ اس طرح کا ہوتا ہے نا، وہ ایک پل چین نہیں لینے دیتا جب تک وہ اس طرح کے متنازع حساس معاملات جو ہے نا ان کی کھوج میں اپنے آپ کو بالکل ڈیپتھ تک نہ لے جائے. تو انجینئر مرزا محمد علی صاحب اس انداز کے محقق ہیں. میں ان کی وکالت نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، میں ان کے جو نظریات ہیں اس کی تفصیل بتا رہا ہوں آپ کو کہ عادتاً وہ کیسے ہیں. کہتے ہیں بریلویوں، اہل حدیث،
دیوبندی، اہل تشیع، ان کے مختلف کتابوں، اچھا ان کا مطالعہ بہت زیادہ ہے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. آپ 100 اعتراضات کریں، اختلاف کریں ان سے، لیکن انجینئر محمد علی مرزا کے مطالعے کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. وہ مختلف مسالک، جی. مختلف مکتبہ فکر جو ہیں، ان مکاتب فکر کے مستند جید علماء سے تحقیق ان کی جو ہے اس کو موضوع بحث بناتے ہیں، اس پہ کھل کے گفتگو کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ان کا سب سے بڑا قصور یہ نکلا، ٹھیک ہے، کہ کچھ لوگوں کو ان کی ادا بھائی نہیں اور یہ متنازع بن گئے. اچھا، کہا جاتا ہے کہ جس طرح بہت سارے یہ لوگ یہ کہتے ہیں، اور انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے بالخصوص، کہ ان کا جو انداز گفتگو ہے اور جس طرح سے وہ پرووک کرتے ہیں اپنے لیکچرز میں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ آؤ، اور اس سے کافی انتشار پھیلتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سارے معاملے سے جس سے وہ گزر کے آئے ہیں، اب کیا وہ اپنے اس انداز کو تبدیل کریں گے یا ابھی بھی انداز وہی رہے گا؟ میرا خیال ہے پاکستان جو ہے نا، ہمارا ملک، یہ خدا داد مملکت پاکستان جو، ٹھیک ہے، یہ ان حالات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم متنازع ایشوز جو ہیں جی ان کو موضوع بحث بنائیں، ان پر کھل کر گفتگو کریں. ٹھیک ہے. یہ کھل کر گفتگو کرنے کے متقاضی ہیں یہ معاملات، اب وہ ایسے ہیں، لیکن وہ متنازع جہاں ہو جائے، میرا خیال ہے، میرا اندازہ اپنا یہ ہے کہ شاید اب وہ محتاط ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. ایک بات تو یہ، دوسرا یہ کہ محتاط ہونا بھی چاہیے. یہ جو مذہبی معاملات ہوتے ہیں نا، بڑے ٹچی، ٹھیک ہے، بہت حساس، متنازع، یہ بعض اوقات آدمی کو ایسے بیٹھے بیٹھے عام شخص کو جذباتی کر دیتے ہیں. صحیح. اس کے نقصانات زیادہ ہیں. ماضی میں بہت ساری مثالیں ایسی موجود ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے نا بڑے بڑے نقصان، بہت بڑے بڑے نقصان تو اٹھانے پڑے ہمیں. ٹھیک ہے. جی جی. تو اب میرا خیال ہے وہ محتاط ہو جائیں گے. لیکن ایک بات بڑی ضروری ہے، ہمارے جو مین سٹریم کے فورمز ہیں نا، وہ اس حوالے سے کچھ نہ کچھ ایس او پیز طے کریں اور پبلک کریں. ٹھیک ہے. جنرل ضیاء الحق صاحب کا دور تھا تو انہوں نے مشرف دور میں بھی اس کو کہا، پروموٹ کیا اس بات کو. انہوں نے کہا جی کہ مذہبی اختلافی معاملات سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنا عقیدہ نہ چھوڑو، ٹھیک ہے، اور دوسرے کے عقیدے کو نہ چھیڑو. یہ ایک فارمولہ دیا گیا تھا. وہ مشرف کے دور میں بھی، جی، 2 آمریت کے دور میں ہوئے ہیں، لیکن بات صحیح تھی. یہ ایسا فارمولہ ہے کہ آپ اختلافات کو ہوا نہ دیں اور اپنے عقائد کسی پر ٹھونسے نہ. ٹھیک ہے. اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے. جی. اور ایسے معاملات جو کسی کی دل آزاری کا باعث بن سکتے ہیں، اب یہ 295 جی، توہین رسالت سزائے موت، توہین صحابہ سزائے موت، عقائد کی توہین، قرآن کی توہین، مذہبی عقائد میں جی جی، کسی کے عقائد کو بھڑکانا، دل آزاری کرنا، چھیڑخانی کرنا، یہ سب اسی زمرے میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں، ہمارے علماء کرام کو یہ چاہیے کہ اس طرح کے حساس اور متنازع موضوعات جو ہیں نا، ان پہ گفتگو ہی نہ کریں. ٹھیک ہے. ہاں، اس کو اگر آپ نے اجماع بھی کر سکتے ہیں، آپ بالکل مذہب میں بحث بھی کر سکتے ہیں، اجتہاد بھی ہوتا ہے، اور اجتہاد کے ساتھ ساتھ استدلال بھی ہے. جی جی، ٹھیک ہے، مناظرہ بھی ہے، بالکل عقائد کے درمیان مناظرہ بھی ہے، مباحلہ بھی ہے. شرع میں ہر چیز موجود ہے نا. بالکل. ابھی اشرف جلالی صاحب نے بھی ایک معاملے پہ رجوع کیا اور وہ بڑا سوشل میڈیا پہ. اچھا، ایک بات میں اور بتاؤں، بہت بڑی تعداد فرزندان توحید کی انجینئر مرزا محمد علی سے رابطہ کر کے مختلف مذہبی معاملات پر، ٹھیک ہے، صلاح مشورہ، رہنمائی، سرپرستی حاصل کرتی. تو ہمیں نہیں چاہیے کہ اگر کوئی شخص، کوئی دیکھیں، اسلام اور قرآن سے متصادم نہ ہو کوئی چیز. ٹھیک ہے. جی. اگر آپ کے عقائد اسلام اور شاعر اسلام قرآن سے متصادم نہیں ہیں تو آپ ان کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، ٹھونس نہیں سکتے کسی پہ. بالکل. لیکن استدلال کے ساتھ گفتگو تو کی جا سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور وہ فارمولہ جو آمریت کے دور میں منظر عام پہ آیا تھا، اس کا بھی سہارا لیتے رہیں.
تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے ٹچی معاملات نہیں ہوں گے، اور میں بڑا پر امید ہوں اس بارے میں کہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب جو ہیں بڑے بالغ النظر وسیع المطالعہ شخص ہیں، ٹھیک، اور وہ شاید جو ہیں وہ اب اس طرح کا کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے کسی کی دل آزاری ہو، اداروں کو ذک پہنچے، اختلافات بڑھیں، یا خود اپنے آپ کو خود آپ پریشانی میں ڈال لیں، اس سے شاید وہ پرہیز کریں گے. اور یہ جو ان کو ایک بعض اوقات آدمی کو جو ایک سبق ملتا ہے نا، جی جی، اسے سبق واقعی حاصل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور انجینئر مرزا، اچھا میں نے تو ابتدا میں بھی کہا تھا کئی پروگرامز میں، اور ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی جی تھی جی، کہ آپ سمپیتھیٹیکلی ڈیل کریں. انجینئر ٹھیک ہے، مرزا محمد علی بڑے عالم دین ہیں اور ریسرچ اسکالر ہیں ہمارے، تو مذہبی معاملات میں نا اداروں کو بھی ہمارے چاہیے وہ، اور جو مذہبی شخصیات بڑے لیول کی ہیں، ٹھیک ہے، وہ برداشت اور ہمدردی کا جذبہ جو ہے نا اس کو فروغ دیں، تب معاملات بہتر ہو جائیں گے. اچھا، وہ راغب نعیمی صاحب والی بات پہ میں دوبارہ آنا چاہوں گا. وہ کیا بات آپ کی ان سے ہوئی تھی، اور وہ انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم نے ویڈیو ایک بار نہیں 10 بار دیکھی، ٹھیک ہے، پادریوں سے، جی جی، بشپ حضرات سے رابطہ کیا، ان کی آراء لی، دیگر علماء کرام سے کنسلٹ کیا، اس کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ انجینئر مرزا محمد علی توہین رسالت کے مرتکب ہوئے ہیں. اب یہ ان کی رائے تھی، ٹھیک ہے، عدالت میں ضمانت ہر گرفتار شخص کا حق ہے، بالکل، جو کسی ایجنسی کی ادارے کی حراست میں ہے وہ عدالت سے رجوع کر سکتا ہے، ٹرائل کورٹ سے کرے یا اپر کورٹ سے کرے، ہائر کورٹ سے. جو ہائر کورٹس ہیں ان سے رابطہ کر کے اگر مرزا محمد علی رہا ہوئے ہیں تو وہ جو گفتگو ڈاکٹر راغب نعیمی کی یا ان کے ساتھیوں کے، ان کے کونسل کے ممبران جو ہیں، ان کی جو آراء اور موقف ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے. ان کی ایک رائے تھی، انہوں نے رائے دی، لیکن اس رائے میں جو عدالت کا حکم ہے وہ فائق ہے، اور عدالت نے اگر رہائی کا حکم دیا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ، اس میں ایک بات ذہن رکھیے گا، یہ 295C کا ٹرائل جاری رہے گا ٹرائل کورٹ میں، ٹھیک ہے، ٹرائل نہیں ختم ہوگا. عدالت نے کہا بھی کہ اگر آپ نے ثبوت پیش کرنے ٹرائل کورٹ میں جا کے ٹرائل کورٹ میں یہ سسٹم چلتا رہے گا. ضمانت پہ رہائی دی گئی ہے کہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ میں شامل تفتیش رہوں گا، مقدمے کی پیروی میں سماعت میں شامل ہوں گا، جو جرا ہوگی، جو قانونی پروسیس ہے اس سے روگردانی نہیں کروں گا. تو یہ معاملات تو ٹھیک ہیں. اب یہ کیس جو چلے گا تو یہ اپنی بے گناہی ثابت کریں گے، اور اپنے یہ جو معاملات اگر یوٹیوب کے ذریعے اپنی پبلک تک پہنچانا چاہیں گے تو اس کی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے، ان کو وہ پہنچا سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. اچھا، کیا یہ ممکن ہے، کیونکہ جب تک کیس کا فیصلہ نہیں آتا تو ایک خطرہ تو ان کے اوپر منڈلاتا رہے گا، کیا دوبارہ ان کو 3 MPO کے تحت ہی گرفتار کر کے حفاظتی تحویل میں رکھا جا سکتا ہے؟ تو 100 مرتبہ بھی کر سکتی ہے ڈسٹرکٹ انچارج، چاہے ان کے گھر کو سب جیل قرار دے سکتی ہے، اس میں تو کوئی ایسی پرابلم نہیں. ٹھیک ہے، 3 MPO کے تحت ان کی جو حراست تھی مینٹیننس پبلک آرڈر کے تحت، وہ حفاظتی تحویل تو نہیں تھی وہ تحویل ہی، اور وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی تحویل تھی، اور وہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے دائرہ اختیار میں ہے، وہ جب چاہیں کر دیں. لیکن اگر اندیشہ نقص امن ہوگا، ٹھیک ہے، تو عدالت میں بعض اوقات 3 MPO اور 16 MPO جو ہے اس کو چیلنج بھی کیا جا چکا ہے ماضی قریب میں کئی مثالیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو اس وقت عدالتوں نے وہ حکم جو ہیں وہ سیٹ اسائڈ کر دیے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے بہت دفعہ پہلے بھی دیکھا نا کہ بہت سارے علماء کرام جو ہیں وہ ان کی اکیڈمی کے باہر آگے مجمع لے کے آگے کہ ہم اپنے مناظرے کا چیلنج دیا تھا، ہمارے ساتھ مناظرہ کریں، تو اس وجہ سے بھی یہ خطرہ ایک ہو سکتا ہے. دیکھیں ڈیجیٹل دور ہے، آپ جب ایک گفتگو مائک پہ بیٹھ کے ویڈیو کے ذریعے کرتے ہیں نا، تو سننے والا کہاں کہاں بیٹھا ہے، کیا کیا سن رہا ہے، اس کو پرسیو کیسے کر رہا ہے، مطلب کیا لیتا ہے، معنی اس کے کیا ہیں، یہ تو اس پہ منحصر ہے نا. تو اس میں تو آپ کو فیس کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، ان کی اکیڈمی کے باہر ہر روز رش تھا. ضلع انتظامیہ کا موقف بھی یہی ہے نا، جی جی، کہ اندیشہ نقص امن تھا، بالکل، جتھا اگر آگے ان پہ حملہ آور ہو جاتا، بالکل، کشیدگی بڑھ جاتی، جی معاملہ خراب ہوتا، بات جی، ایسی نہج تک پہنچتی جہاں کسی کی جان بھی جا سکتی تھی. بالکل. تو اس سے بہتر یہ تھا کہ انہوں نے 3 MPO کے تحت ایک حکم جاری کر دیا. عدالت وہ جوڈیشل پروسیس ہے اس کا، ٹھیک ہے،
وہ جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے طور پہ جو اس کو اختیار حاصل ہیں ڈپٹی کمشنر کو، وہ انہوں نے استعمال کیے. اور وہ میرا خیال یہ ہے کہ شاید اب اس طرح کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اور اگر وہ انجینئر مرزا محمد علی جو ہیں وہ جس طرح کا ظاہر ہے انہوں نے ضمانت کے لیے انڈرٹیکنگ بھی کوئی نہ کوئی دی ہے نا، ٹھیک ہے، اس انڈرٹیکنگ کا بھی کوئی ملحوظ خاطر رکھیں گے. اور پھر اپنی گفتگو میں نا ویسے بھی استدلال کے ساتھ بات کرتے ہیں اور سمجھدار آدمی ہیں اور پروفیشنل انجینئر ہیں، سرکاری جاب چھوڑ کے اس پیشے میں آئے ہیں اور ان کی تحقیق کی بھی داد دینی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ وہ سارے اپنی تمام علمیت جو ہے نا وہ کسی مثبت انداز میں شاید استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. اور اب شاید شکایت کا موقع نہیں ملے گا، میرا انداز تو یہی ہے. اچھا، یہ جیل میں جو ان کے تقریباً 100 دن کے قریب ترین وقت جو ہے وہ گزرا، کیا ان کے گھر والوں کی ملاقات ان سے کروائی جاتی رہی؟ اور کیا ملاقاتیں ہوتی رہیں لیکن وہ عدالتی حکم کے تحت ہوتی تھی. ٹھیک ہے. ضلع انتظامیہ کے ہدایت پر ہوتی تھی اور جیل مینول کے مطابق. تو کوئی ایسی پریشانی کا تو تذکرہ میں نے کہیں سنا نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی شکایت کی ہو. لیکن اب اگر رہائی کے بعد کچھ دیکھیں 100 دن جیل میں گزارنا آسان کام تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. کئی لوگ تو جیل میں سدھر کے آتے ہیں، بہتر بن کے آتے ہیں، حالات ان کو کچھ سکھا دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں. اور کئی لوگ جو ہیں پہلے سے زیادہ سخت رویے کے ساتھ واپس آتے ہیں. صحیح. کچھ حالات ان کو منفی انداز سے بھی کرنے پڑتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم دعا گو ہیں کہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب جو ہیں وہ شاید اپنی تحقیق، علمیت، قابلیت، حیثیت کے مطابق جو ہے نا بہتر پرفارمنس دیں گے. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ناظرین، یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ. انجینئر محمد علی مرزا کو رہائی تو مل گئی ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کے رویے میں کوئی تبدیلی آئے گی یا ان کا جو انداز ہے وہ اسی کو لے کر چلیں گے. اپنے ہوسٹ محمد اسد سلیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.